जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, भारत ने हमेशा की तरह बुज़दिलों की तरह शब खून मारा है। मासूम बच्चों की जानें, मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें हर उस अहद को पायमाल कर दिया गया है जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान किए गए थे। इस हवाले से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है। ये जंगी फ़तह भी है और ये अखलाकी फ़तह भी है कि पाकिस्तान ने उनके फ़ौजी अड्डे जो हैं उनको निशाना बनाया और उनके राफेल तैयारे जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और उसमें यह भी है कि इन्होंने पहल नहीं की। और यहाँ पर हमें अपने आसाब को मजबूत रखते हुए दुश्मन की चालों को समझना है। दुश्मन नज़रियाती तौर पर हमें आपस में लड़वाना चाहता है। इंडिया की अवाम खुद अपनी हकूमत के साथ नहीं है। इंडिया की अवाम जंग नहीं चाहती है। इंडिया की अवाम जो है वो ये जानती है कि पाकिस्तान के साथ जंग उनको महंगी पड़ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी, एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हैं। आज बड़ा दिलखराश दिन है, 7 मई। आज की शब जो है ये बड़ी ऐसी यादें छोड़ गई है जो बड़ी ही दिलखराश और बड़ी ही गमज़दा कर देने वाली हैं, इस एतबार से कि हमारे अज़ली दुश्मन जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, भारत ने हमेशा की तरह बुज़दिलों की तरह शब खून मारा है, जिसमें मासूम जानें, मासूम बच्चों की जानें, मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुई हैं, और जिसमें हर उस अहद को पायमाल कर दिया गया है जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान किए गए थे। इस हवाले से इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, और कौम को एक जज्बे की ज़रूरत है। उस जज्बे की ज़रूरत है जो 1965 में हमें नज़र आया था। उस जज्बे की ज़रूरत है जिस जज्बे के तहत ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। तो इस हवाले से आज हम जज्बों को बेदार करने के लिए गुफ्तगू करेंगे मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब से। आप तशरीफ़ फरमा है जी। बिलाल भाई, आप क्या कहते हैं, ये मौजूदा हालात में आवाम को क्या करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जब अचानक से ये सरप्राइज़ मिला और बड़ा हिला देने वाला, जब बच्चे भी उठकर डरने लगे, रोने लगे, इतनी खौफनाक आवाज़ें अचानक से, ऐसे में आवाम को कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और बच्चों के अंदर वो खौफ ख़त्म करना चाहिए बल्कि उनको एक जिहाद का जज्बा बेदार करना चाहिए कि उनके अंदर वो खौफ ख़त्म हो के एक जज्बा बेदार हो। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, हमारा दुश्मन हमेशा से ही बुज़दिली का मुज़ाहिरा करता चला आया है और कभी भी उसने सामने आके वार नहीं किया, बल्कि पीठ में हमेशा खंजर खोपने की रवायत को बरकरार रखते हुए 7 मई को भी शब खून किया है। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि किसी फ़ौजी इदारे को या किसी पाकिस्तानी मिलिट्री को या बॉर्डर्स पे जो हमारे छोनियाँ हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि मासूम सिविलियन लोगों को जो घरों में आराम कर रहे थे और बिलखुसूस बापर्दा ख़वातीन और बच्चे, उनको निशाना बनाया गया है, जो कि आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ी वायलेशन है और एक बहुत बड़ा गैर अखलाकी रवैया है। और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है, यकीनन उसने किसी और मुल्क की शय पर ये घनौना कदम जो है ये उठाया है। ये बात तो अपनी जगह एक हकीकत है कि पाकिस्तानी अफवाज ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है और 70 के करीब हमले जो हैं वो पाकिस्तान ने किए। और पाकिस्तान की ये जंगी फ़तह भी है और ये अखलाकी फ़तह भी है कि पाकिस्तान ने उनके फ़ौजी अड्डे जो हैं उनको निशाना बनाया और उनके राफेल तैयारे जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। और उसमें यह भी है कि इन्होंने पहल नहीं की, हमेशा से इंतज़ार किया कि हम जंग नहीं चाहते। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने बिल्कुल जो है वो पहल नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो जवाबी कार्रवाई है उससे इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सलाहियत भी रखता है। 5 हज़ार गिरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया है। बाकी अब आगे ये मामला कैसे चलता है, कैसे हल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये कहता चला आया है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है।
لیکن اس کو پاکستان کی بزدلی ہرگز نہ سمجھا جائے، اور پاکستان نے آج اس کا ثبوت پیش کر دی۔ جہاں تک رہ گئی بات پاکستانی عوام کی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد جس پہ انڈیا نے رات کو اٹیک کیا ہے، اس مسجد میں فجر کی نماز کے وقت لوگوں نے کس طرح سے دیوانہ وار نماز ادا کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک بہادر قوم ہے۔ پاکستانی قوم کا بچہ جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ جنگ جو ہے اس وقت ٹیکنالوجی کی اور اس وقت جہازوں کی جنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ تلواروں والی اور تیروں والی جنگ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اس میں حصہ لے سکے، لیکن یہ جنگ جہاں محاذوں پہ لڑی جا رہی ہے، جہاں سرحدوں پہ لڑی جا رہی ہے، وہاں پر یہ جنگ نظریاتی طور پر بھی لڑی جا رہی ہے۔ اس نظریاتی جنگ میں ہر بندہ جس کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جس کا یوٹیوب چینل ہے، وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے، اور یہاں پر ہمیں اپنے اعصاب کو مضبوط رکھتے ہوئے دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے۔ دشمن نظریاتی طور پر ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، دشمن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ شاید پاکستانی عوام کچھ اور چاہتی ہے اور افواج پاکستان کچھ اور چاہتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کو اپنے تمام تر بیانات سے، اپنی ریکارڈنگ سے، اور یہ پیغام دشمن تک پہنچانا چاہیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو مال کی ضرورت پڑے، ان کو جانوں کی ضرورت پڑے، ہم ان کو لیے مال دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان پہ جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم فوج کے ساتھ مکمل طور پر تعاون ہر طرح کا کرنے کے لیے پاکستانی عوام 25 کروڑ عوام جو ہے وہ فوج کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عالمی سطح کے اوپر پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے، جو ہمارے بھائی بیرون ممالک ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں، جو انگلش لینگویج کے اندر گفتگو کر سکتے ہیں وہ انگلش لینگویج میں پوری عالمی سطح پر یہ پیغام دیں کہ انڈیا کا یہ بھیانک چہرہ جو ہے وہ عالمی سطح پر لوگوں کے سامنے رکھیں کہ انڈیا خود ڈرامائی انداز میں پہلگام کا ایک ڈرامہ رچاتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کی عوام اور معصوم بچوں کو نشانہ بناتا ہے، اور اس سارے سینیریو میں پاکستان کا کردار انتہائی مثبت ہے۔ پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے، پاکستان صرف فوج کے اڈوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ مزید کشیدگی میں اضافہ ہو اور پاکستان ایٹمی جنگ تک پہنچنے کو جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے پاکستان کے لیے کہ وہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ شروع کر دے۔ تو اس میں عالمی اداروں کو، عالمی قوتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل بلال بھائی، اصل یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرف ہم چلے گئے تو عالمی اداروں کو اور عالمی قوتوں کو دیکھنا چاہیے۔ نقصان صرف 2 ملکوں کا نہیں ہوگا، یہ نقصان جو ہے نا دوسرے ملکوں کا بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے کہ جس طرح انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے، اب جو کیس انہوں نے سامنے رکھا ہے اس کی کہیں سے انہوں نے کوئی تفتیش نہیں کروائی، تحقیق نہیں کروائی، اور ایک حملہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ جارحیت چاہتا تھا، ظلم و بربریت چاہتا تھا، اور یہ چھیڑخانی چاہتا تھا۔ انشاءاللہ اس چھیڑخانی کا عوام بھی بھرپور تیار۔ آپ بہاولپور میں دیکھیں کہ پوری عوام سڑکوں پہ نکل آئی، اور اسی طریقے سے جو آپ نے مریدکے کی بات کی، اب وہاں کی عوام نے یہ کہا کہ ہم جنازے وہیں پڑھیں گے، بالکل اور بھرپور پڑھیں گے، کہ پہلے سے زیادہ لوگوں نے وہاں آ کر نمازیں، پہلے جتنے نمازیں اس سے زیادہ لوگوں نے آ کر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ جذبہ جو ہے، یہی جذبے کی ضرورت ہے انشاءاللہ عوام کو، اور یہ اب دیکھیں گا بھارت کے یہاں کا بچہ وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اس وقت ہمارے جنرل عاصم منیر ہے، وہ ایک چھوٹا بچہ بھی عاصم منیر بن کر انشاءاللہ کھڑا ہوگا اور فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہر اس شخص کو ہم جو ہے وہ دھتکاریں جو اس وقت ملک میں بیٹھ کر ہمارے ہی اداروں کے خلاف اس وقت بول رہا ہے۔ بالکل یہ بہت اہم ہے ان کی، بالکل صحیح صاحب۔ میں یہاں پر ان دشمن عناصر کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یا تو فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے بعض لوگ جو ہیں وہ پاکستانی عوام کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، اور فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے کچھ پوسٹیں ایسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہوگا کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے، اور اگر کوئی
اپنی کسی معصومیت کی وجہ سے دشمن کی ان چالوں کا شکار ہے تو ہم اسے یہ سمجھائیں گے کہ وہ فوری طور پر اپنے نظریے کو پاک کرے، اپنے نظریے کو درست کرے اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ یہاں پہ صحیح میں ایک اور بات بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ جو انڈیا کی عوام ہے، انڈیا کی عوام خود اپنی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کی عوام جنگ نہیں چاہتی ہے، انڈیا کی عوام جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ان کو مہنگی پڑ سکتی ہے، اور پھر انڈیا کے اندر جو ایک طبقہ خاص جو شدت پسند ہندو کا طبقہ ہے، اصل میں یہ سارا ڈرامہ جو رچایا گیا ہے پہلگام کا اور وہاں پر جو ہندو کو ٹارگٹ کر کے مروایا گیا ہے، یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہندو مسلم نفرت ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے، ہندوؤں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے مزید نفرت جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے، اور اس نفرت کے ذریعے سے الیکشن کے لیے فوائد حاصل کیے جائیں، سیاسی فوائد حاصل کیے جائیں، اور مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ تنگ کیا جائے، جس کی علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہاں پر جس طرح سے وقف ایکٹ کو ختم کیا گیا، جس طرح مساجد کو مندروں کے اندر تبدیل کیا گیا، جس طرح مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے کاروبار کرنا اور جابز کرنا جو ہے وہ مشکل بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کو سر عام ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سارا ڈرامہ جو ہے صرف ہندو مسلم فسادات کو ہوا دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے دشمن انڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بھی 30 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ اگر انڈیا ان 30 کروڑ عوام کو اپنے خلاف کر لیتا ہے تو انڈیا کو یہ سیلاب بہت مہنگا پڑے گا۔ پاکستان سے جنگ، انڈیا کے اندر 30 کروڑ مسلمانوں کی مخالفت، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی مخالفت، اور چائنا سے انڈیا کی دشمنی، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر آزادانہ تحریکوں کا پیدا ہونا، اور سکھ کمیونٹی آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ نالاں اور ناراض نظر آتی ہے، صرف ایک مجبوری کی کیفیت ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنے کے اوپر مجبور ہیں، وگرنہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی کوئی ریاست جو ہے وہ تامل ناڈو کی ریاست ہو یا وہ پنجاب کے سکھ ہوں، کوئی بھی ریاست جو ہے وہ انڈیا کی جو ہندو سوچ ہے، جو ہندو پروموٹ کرنے کی سوچ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی اور اس کے شدید خلاف ہے۔ اور اس ہندوانہ کلچر میں جو اقلیتوں کے حقوقوں کی پامالی کی جا رہی ہے، دنیا اس پر گواہ ہے، دنیا کی رپورٹ اس پر گواہ ہے کہ انڈیا اقلیتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملک جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ رچایا گیا ہے، لیکن ہم اپنے دشمن کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے میں پاکستان کو ہرگز جو ہے وہ کمزور نہ سمجھا جائے، اور ان کے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ وہ ان کے تجزیہ نگار یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کو ہلکا نہ سمجھو۔ پاکستان بھرپور جواب دے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر تم پاکستان کو ایٹم چلانے کی طرف مجبور کرو گے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ بڑا اہم پیغام ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی مساجد پر حملہ کیا ہے، اور یہ انڈیکیٹر ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اصل تکلیف مساجد سے ہے، مدارس سے ہے، پاکستان کی دوسرے محکموں سے، اداروں سے اصل نہیں، ان کو اصل جو اس وقت محسوس ہوئی ہے وہ مساجد سے ہے۔ تو لہذا انڈیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ہندو کبھی بھی صحیح نہیں رہا۔ اس لیے ہم یہ انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان، الحمدللہ ہمارا یہ جذبہ ہے، ہم زندہ رہے تو غازی، ہم اس جو شہادت میں ہم درجہ پا گئے تو ہمیں اللہ نے بڑا نوازنا ہے، جنت ہمیں عطا کرنی ہے۔ مسلمان کا یہی جذبہ کافی ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں یہ کامیاب کامران ہے۔ مسلمان تو کامیاب ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بالکل انشاءاللہ مسلمان کے لیے تو خسارہ ہے ہی نہیں ہے، اور ہندو کے لیے تو خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں اور ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ابھی جتنا ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عالمی سطح کے اوپر تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے بھی اس بات کا
اظہار کیا ہے کہ انڈیا نے یہ حملہ کر کے پہل کر کے اور سویلینز کے اوپر اٹیک کر کے جو ہے یہ اخلاقی شکست کا سامنا جو ہے وہ انڈیا کو کرنا پڑا ہے۔ بہرحال یہ سب سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ ایک اور بات میں اپنے ناظرین اور بالخصوص پاکستانیوں کو اور انڈیا کے مسلمانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں سعید صاحب کہ ہندو کا مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ سیکولرزم کا ہتھیار ہے۔ پاکستان کا قیام جو قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کیا، یہ دو قومی نظریے کے اوپر قائم کیا گیا۔ ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کے اوپر ہے۔ سیکولرزم ایک ایسا جال ہے کہ جس کی آڑ میں انڈیا نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو انڈیا میں روکے رکھا، وہ الگ وطن کے حصول کے لیے ہجرت نہ کر سکے، یہ ان کی معصومیت تھی۔ اور اس کے بعد جس طرح سے ان کے ساتھ ناروا سلوک انڈیا کے اندر کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے زندگی ان کے لیے مشکل بنائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ ہندو کے ساتھ اس خطہ ارضی میں مسلمان کبھی بھی پرامن طریقے سے یا اپنے حقوق کو حاصل کر کے آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہماری ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ گائے کو ماں کہتے ہیں، پوجتے ہیں، ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ چتا کو جلاتے ہیں، ہم اپنی میت کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ذات پات کا نظام ہے، ہمارے ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہ ستی کی ظالمانہ رسم کو روا رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں ڈانس کلچر، ان کے ہاں میوزک کلچر جو ہے وہ ان کی تہذیب کا حصہ ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، اور پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ اسی لیے حاصل کیا گیا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں۔ اصل میں یہ بر صغیر کی جو یہ سرزمین ہے، اس میں ہندو اور دوسری جتنے بھی قوتیں ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ اس لیے بھی یہاں ایک اکٹھے نہیں رہ سکتے کہ یہاں کا کلچر ایک جیسا ہے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اگر یہ دونوں قومیں اکٹھی رہ سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ ملتا کہ مشرکوں کو یہاں سے نکال دیں، اور مدینہ کے اندر اکٹھے رہ سکتے تھے۔ لیکن وہاں بھی حالانکہ وہ تو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، ان کے ساتھ اگر یہ اکٹھے نہیں رہ سکے تو یہ ہنود کے ساتھ، ان کو ہندوؤں کے ساتھ مسلمان کبھی بھی اکٹھے خوش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے یہ دو قومی نظریے والی جو بات ہے یہ اب صحیح معنوں میں اجاگر ہو چکی ہے، اور سمجھ آ چکی ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہے۔ ناظرین محترم، اس وقت آپ کو ضرورت ہے آپ کے اندر وہ جذبہ ہو جو ایک مسلمان کا کافر کے خلاف ہوتا ہے، وہ دینی حمیت، وہ غیرت، وہ اس کی ضرورت ہے، اور آپ ڈٹ جائیں دشمن کے خلاف، ہر محاذ پر، ہر جگہ پر، ہر موقع پر آپ ان کے خلاف ڈٹ جائیں اور سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، یہ کبھی سگا نہیں ہو سکتا، اور اب وقت ہے کہ ہم اس سے ہر بدلہ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔